अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी सिराते मुस्तकीम पर चलने को न सिर्फ तैयार हो गए हैं बल्कि चल भी पड़े हैं। ये इनकलाबी तब्दीली उनके अंदर कैसे आई, बहुत एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ हम ख्याल भी सिराते मुस्तकीम पर चलने को तैयार हो गए हैं, ये भी बहुत अहम खबर है, ये भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर नवाज शरीफ इन, इमरान खान आउट। मुल्की सियासी मामलात अब इस तरफ जा रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इमरान खान मुल्की सियासत से फारिग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक टेलीफोन कॉल आरिफ अलवी की इमरान खान को, जिसके नतीजे में इमरान खान के तोते उड़ गए और उन्होंने आरिफ अलवी को क्या मशवरा दिया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज भी खबरों से बहुत भरपूर दिन था और आज बहुत बड़ी बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ भी हुई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। बहुत सारी चीज़ें जो अटकी हुई थी वो सारी अब निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं। ज़रा एक मुख्तसर नज़र डालते जाते हैं कि आज का जो दिन था वो कैसे गुजरा। एक तो जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से एक मुलाकात हुई अब से कुछ देर कबल, और ये मुलाकात उनकी हुई है और ये मुलाकात इस मौजूदा मंजरनामे में बहुत अहमियत की हामिल है। और ये ज़राए ने बताया कि इस मुलाकात में जो जुडिशल कमीशन बना था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, जो ऑडियो और वीडियो लीक्स की तहकीकात कर था, उसको कार्रवाई से रोका गया था सुप्रीम कोर्ट ही के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने। उस हवाले से अहम जो है आपस में इनकी गुफ्तगू हुई है और इस हवाले से मज़ीद बातचीत की जा रही है। और फिर एक सियासी मैदान से खबर है, और वो सियासी मैदान से खबर ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। काफ़ी दिनों से जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा इन है, और आज तो ये पता चला है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 3 ग्रुप बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से भी एक बड़े ग्रुप ने जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया है। और जहांगीर तरीन, हमने आपको मुसलसल साथ बता रहे हैं कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और उस पार्टी बनाने की तरफ ही अब पेशकदमी की जा रही है, जिसकी वजह से अलीम खान और जहांगीर तरीन ने मुलाकात किया। क्योंकि जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब की सियासत के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और अलीम खान जो हैं वो सेंट्रल पंजाब की सियासत के एक अहम प्लेयर हैं, तो इनकी मुलाकात की भी इस वजह से अहमियत ज़्यादा बनती है। एक खबर और जनाब वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है, उस केस की भी अब समाअत के लिए नोटिस जारी कर दी गई है फ्रीकैन को। ये वही केस है जिस पर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको तकसीम कर दिया गया था 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास, और उसके खिलाफ चीफ जस्टिस साहब ने एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। उस हुक्म इम्तनाई के हवाले से अब एक समाअत होगी। 8 रुकनी बेंच जो है, वो जो 8 अरकान जो बज़ाहिर कहा जाता है कि हम ख्याल जज हैं, वो 8 के 8 वही हैं। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये अमूमन तरतीब जो ताक में होती है ताकि फ़ैसला हो सके, जुफ्त में कभी नहीं होती, लेकिन ये जुफ्त में तरतीब थी क्योंकि जो भी दस्तयाब थे चीफ जस्टिस साहब को, जज, वो सारे इसका हिस्सा थे। अब ये इसकी जो समाअत होगी वो भी आगे बहुत सारी चीज़ों को तय करेगी कि आगे मामलात जो हैं स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कैसे चलने हैं। फिर एक खबर है, और वो खबर है जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स में मामले चलते भी बहुत तेज़ी से हैं। लाहौर में जो है वो कल कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया था, यानी कि कमांडिंग अफसर मुतलका जो थे उनके हवाले किया गया था, और आज लाहौर से मज़ीद 6 अफराद को मिलिट्री कोर्ट के लिए हवाले कर दिया गया है। तो ये कुल तादाद जो है अब जो लाहौर में हवाले किए गए हैं मिलिट्री ट्रायल के लिए मुतलका कमांडिंग अफसर को, जो मुलजमान ये कोर कमांडर हाउस पर हमले वाले मुलजमान हैं, उनकी जो कुल तादाद है वो इस वक्त 22 हो गई है। और जो ताज़ा खबर एक और है, और वो रावलपिंडी से है और GHQ पर हमले से मुतल्लिक है। GHQ पर हमले से मुतल्लिक 2 FIRs दर्ज हुई थी। GHQ का कुछ हिस्सा थाना आरे बाज़ार के इलाके में आता है और कुछ हिस्सा थाना सिविल लाइन्स के इलाके में आता है, तो दोनों जगह पे मुकदमात दर्ज थे। उन मुकदमात के हवाले से 12 मुलजमान जो हैं वो फ़ौज के हवाले कर दिए गए हैं, और 2 कमांडिंग अफसरान जो हैं यासिर नवाज सीमा और फरहान नज़ीर, ये पाक फ़ौज के मुतल्लिका यूनिट्स के कमांडिंग अफसरान हैं, उनके हवाले सज़ाए दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजमान को किया है। और अब वो आगे जो भी मामला होगा अब उनका ट्रायल होगा। लाहौर में और रावलपिंडी में ये जो 2 अहम तरीन मुकदमात के हवाले से
دو اہم ترین واقعات مقدمات تو زیادہ ہیں جو ملزمان کو اب حوالے کر دیا گیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری روٹین میں ہوتا ہے کہ کیس بس لٹک رہا ہے. اب یہ آپ کو اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل مکمل ہوتے ہوئے اور فیصلے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی طرح جناب عمران خان صاحب کا بھی اب جسے کہتے ہیں کہ برا وقت آ گیا, بلکہ عمران خان صاحب سے پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اپنا شیخ رشید احمد صاحب. یہ شیخ رشید احمد صاحب جو کل ایک ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کو موضوع تنگ قرار دے رہے تھے, ان کو بھی جناب نیب نے طلب کر لیا, کیونکہ نیب میں پہلے بھی ان کی طلبی ہوئی تھی لیکن اس وقت انہوں نے اپنی اس طلبی کو رکوا لیا تھا, لیکن نیب نے اب ان کو دوبارہ طلب کر لیا. کچھ زمینوں والا کو معاملہ ہے, رنگ روڈ کا غالباً, اس حوالے سے ان کو بلایا گیا اور ان کو ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جناب آپ اپنا متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لے کر آئیں. اسی طرح عمران خان صاحب بھی اب اس طرف جا رہے ہیں جس سے ہم نے آپ کو خدشے کا اظہار کیا تھا اپنے گزشتہ 2-3 بلاگز کے اندر, کہ عمران خان صاحب اب آرمی ایکٹ کی ذات میں آئیں گے اور ملٹری کوڈ کی طرف جائیں گے. کیسے آئیں گے یہ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا. اس میں اب پیش رفت ہوئی ہے. اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ 9 مئی کے جتنے واقعات ہوئے تھے ان کے حوالے سے جو 2-3 مختلف JITs جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز تفتیش کر رہی ہیں, انہوں نے عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کر دی گیا کہ جناب آ جاؤ بھائی جان, شامل تفتیش ہو جاؤ. اور یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا پریشان کن ہے. پھر ایک اور پریشان کن معاملہ, کل تک عمران خان اور بشرا بی بی کا نام جو ہے وہ PNIL میں تھا, یعنی کہ ایک نو فلائی لسٹ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں تھا, لیکن باقاعدہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL میں نہیں تھا. آج ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ECL میں باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کا نام ڈال دیا گیا ہے اور بشرا بی بی کا بھی نام یا تو اب تک ڈل چکا ہوگا یا کسی بھی وقت بھی ڈالا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک جواب ہے, جواب 2 حوالوں سے, ایک میسج ہے اور ایک جواب ہے. میسج یہ ہے کہ جو لوگ اداروں پر حملوں, شہداء کی یادگاروں پر حملوں کے جو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جی منصوبہ سازوں, سہولت کاروں, پلانرز, کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا, یہ اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے کہ کسی کے لیے معافی نہیں ہے. جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ جناب ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس طرف جا رہے ہیں تو ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا. دوسرا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو بیرون ملک جو ہے وہ باہر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی, بشرا بی بی نے بھی کوششیں کی ہیں, مختلف لوگوں سے رابطے کیے ہیں. جو میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ بابر روان صاحب بھی کو میسج لے کے گئے تھے جمامہ کے طرف کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اپنی فیملی کا, تاکہ عمران خان صاحب کو پاکستان سے باہر نکالا جا سکے, کیونکہ پاکستان کے اندر اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں رہی. سیاست کے اندر, یہ سیاسی میدان کے اندر وہ اتنے قانونی طور پہ اتنے الجھ گئے ہیں. تو یہ ایک میسج ان سفارشوں کے لیے ہے جو عمران خان صاحب کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی سفارش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان صاحب کو اب کسی نے یہاں سے جانے نہیں دینا. تو یہ جناب کچھ خبریں تھیں, اور کچھ اب خبریں آگے بڑھتے ہیں. ایک عمران خان صاحب کی پارٹی کی جو ایک روایت ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ بڑی غیر انسانی قسم کی روایت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب شہباز گل گرفتار ہوئے, اعظم سواتی گرفتار ہوئے, تو جو بندہ بھی گرفتار ہوتا تھا تو عمران خان صاحب ایک الزام عائد کر دیا کرتے تھے کہ جی ان کو کپڑے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا اور ان سے جنسی زیادتی کی گئی, اور وہ بیچارے اب لیڈر کے سامنے بول بھی نہیں تھے سکتے, ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے. لیکن اب عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ الزامات سارے خواتین کی طرف منتقل کر دیے کہ جی خواتین جو اس وقت گرفتار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے. پرسوں رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے ایک منصوبے کو بھی ایکسپوز کیا. انہوں نے بتایا کہ جی کال پکڑی گئی, اور یہ کال بھی ہم آپ کو بتا دیں یہ جو ہے وہ KP کے علاقہ جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے وہاں پر سے یہ کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے, جس میں یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ جی کسی خاتون کو سچ مچ کا خدا نخواستہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی ویڈیو بنا کر کہا جائے کہ جی یہ پولیس والوں نے کیا ہے یا سارا کچھ ہے معاملہ. تو یہ الزامات عمران خان صاحب لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب الزامات اب تو انہوں نے لگانے ہیں, وہ جب حکومت میں تھے تب بھی وہ ٹوٹل سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے. وہ بطور وزیر اعظم انہوں نے کابینہ کے اتنے اجلاس نہیں کیے ہوں گے جتنے وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاس کیا کرتے تھے, اور سوشل میڈیا یعنی کہ ٹیم یعنی کہ جھوٹ کے سارے انہوں نے ساری حکومت کیا. عمران خان صاحب گزشتہ 3.25 سال کی اپنی حکومت کا ایک کام نہیں بتا سکتے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی ایک پروجیکٹ کیا ہو, کوئی ایک کام کیا ہو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. انہوں نے ٹوٹل فیک پروپیگنڈا کیا, اور اسی فیک پروپیگنڈے کے اوپر وہ اب بھی چل رہے ہیں, اور مسلسل ایک ان کی جو ٹیمیں ہیں پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ڈھونڈ کے جو پرانی ویڈیوز ہیں, کوئی مقبوضہ کشمیر کی ہے جو جہاں پہ بھارت کو ظلم و ستم کر رہا ہے, کوئی پاکستان کی ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر پولیس خواتین کے اوپر تشدد کر رہی ہے. تو وہ ویڈیوز اور جو ہیں وہ تصویریں پھیلا کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور وہ ساتھ ساتھ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ چیزیں آپ جھوٹ بول کر
جو ہے وہ اس کو چھپا سکیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے. وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں سچ پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریول کر چکا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے ابھی 2 بڑے، ہم بلنڈر ہی کہیں گے، ویسے ہے تو بدنیتی والا ہی کام ہے سارا، کہ انہوں نے ایک تو ٹرکوں کو آگ لگانے کا واقعہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے MPA کے ٹرکوں کو آگ لگائی ہے. پھر پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی تازہ واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کراچی میں ہوا ہے. یہ واقعہ ہوا ہے جناب KP کے اندر، اور یہ بھی 2-3 سال پرانا واقعہ تھا جہاں پہ کوئی ٹرکوں کو آگ لگی تھی. تو عمران خان صاحب نے اس کو اپنا تازہ بنا کے پیش کیا، اور جب یہ ساری چیز ایکسپوز ہوئی تو عمران خان صاحب کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا. اسی طرح انہوں نے ایک اور بھی کیا کہ ایک خاتون تھی، وہ کوئی اداکارہ ہیں، دعا نام ہے غالباً ان کا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے اپنے ہسبینڈ سے کوئی جھگڑا تھا. وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی اور SHO کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہ بڑی زیادتی سے مراد ہے کہ آپ نے مطلب میری داد رسی نہیں کی. عمران خان صاحب نے اس کو بنا کر کے جی یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ PTI کی خاتون اور اس دور میں ہوئی. یار کوئی بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کیا عمران خان، کیا وہ میجر عادل راجہ، کیا وہ حیدر مہدی، کیا وہ شاہین سے بھائی، یہ جتنے یعنی کہ مسترد شدہ لوگ ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر سے، وہ ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کر، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے. اور وہ اس حد تک اترے ہوئے کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں آ رہے یا ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو پاکستان کی امیج خراب ہوتا ہے تو ہو، بلکہ ڈیلیبریٹلی وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کی اس ہراسانی کے پراپیگنڈے کے بعد پھر یہ سوچے بغیر کہ کسی خاتون کے اوپر ایک دفعہ یہ الزام بھی لگ جائے نا، کہ اس کے بارے میں جھوٹ بھی بول دیا جائے، تب بھی نسلوں تک یہ چیز بھگتنی پڑتی ہے. ایک ہماری جو ایک اداکارہ تھی، اداکارہ شبنم، ان کے ساتھ ایک ریپ کیس ہوا تھا. اب اداکارہ شبنم اب مطلب بوڑھی کیا باقاعدہ ضعیف ہو چکی ہیں، کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن وہ آج تک جو ہے وہ جو ایک بدنامی ان کے ساتھ ہوئی تو زیادتی تھی، لیکن ایک بدنامی ان کا پیچھا کر رہی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی خواتین ماضی میں جس طرح دہائیاں گزر گئی جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی، وہ بھی آج تک ان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے. پھر یہاں تک آ گیا کہ جی یہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس لی کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ فلاں خاتون کے ساتھ ہو چکا ہے. میں ان خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک گرفتار ہے خاتون، ایک خاصی معروف فیملی سے ان کا تعلق ہے. آپ نے ان کا نام آج کل بہت زیادہ سنا ہوگا، پہلے تو وہ مل نہیں رہی تھی، ابھی حال ہی میں گرفتار ہوئی ہیں. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کے اوپر الزام مطلب لگاتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اگر آپ ہی کی پارٹی کی خاتون ہے تو اس پارٹی کے اوپر آپ اس خاتون سے جو ریپ کا الزام لگا کر آپ اس خاتون کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، بلکہ اس کو الٹا اس کے لیے آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہوا ہی نہ ہو تو پھر تو ڈبل دشمنی آپ کر رہے ہیں. تو وہ ڈبل دشمنی عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی جو خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی جتنی خواتین اندر ہیں ان کے ساتھ تو بڑی جناب زیادتی کی جا رہی ہے. اب حکومت اس پہ فوری ایکشن میں آئی. ایک تو رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر داخلہ نے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس چیز کا نوٹس لیا. آج جو ہے ایک 2 رکنی کمیٹی خصوصی بنائی گئی تھی جس میں جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں رافعہ حیدر، اتفاق کی بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور بھی خاتون ہے، اور لاہور کی SSP انویسٹیگیشن ہے ڈاکٹر انوش مسعود ان کا نام ہے. یہ 2 رکنی کمیٹی آج جیل گئی تھی اور انہوں نے جیل میں جا کے اس کو معائنہ کیا، پھر میڈیا سے بات کی اور انہوں نے چیف منسٹر کو بھی رپورٹ دی. انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کے پاس جو ہیں جیل میں لاہور میں کل 11 خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں جو ان مقدمات میں جن کا تعلق PTI سے ہے یا تھا. تو وہ 11 کی 11 خواتین بالکل ٹھیک ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کا میڈیکل ہوتا ہے، اور ان میں وہ خاتون بھی شامل ہے جن کا نام لے رہے تھے. اور ان خواتین کو ایک ہی بیرک میں رکھا گیا، باقی خواتین کے ساتھ رکھا گیا، کہ کسی خاتون کو اکیلی کو کہیں نہیں لے جایا گیا. وہاں پہ کیمرے لگے ہیں، وہ جس بیرک میں ہے وہاں پہ کوئی مرد انٹر نہیں ہو سکتا. وہاں کی ان بیرک کی جو جیلر ہے وہ بھی خاتون ہے، اور جو جیل کے اندر جیل مینول کے مطابق سہولیات دستیاب ہیں وہ ساری کی ساری ان کو فراہم کی جا رہی ہیں. تمام کی تمام میڈیکلی بالکل فٹ ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہونا تو کیا دور کی بات ہے، کوئی ایسی شکایت بھی انہوں نے نہیں کی کہ ان کو کوئی سہولیات جو وہ ڈیزرو کرتی تھی جیل مینول کے مطابق کہ ان کو وہ نہ دی گئی ہوں. تو لیکن انہوں نے باز نہیں آنا جی، آپ یہ دیکھ لینا، یہ لگے رہیں گے. تو یہ بہرحال خان صاحب یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو آگے چل کے اب بڑا حیران کن بات ہوگی. ایک تو جناب بڑا سرپرائز ملا ان کو، بندیال صاحب کو، اور ان کے جو 2 دیگر اراکین تھے آج بینچ میں شامل تھے. وہاں پر اچانک ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ جناب وہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس لے کر سزا دی جاتی ہے کسی ملزم کو سپریم کورٹ کی طرف سے، اس میں جناب نظر ثانی کا اختیار دے دیا گیا ہے. اور اب 60 دن کے اندر اپیل اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد 60 روز کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس کو تبدیل کر سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جناب جمعہ کے روز
یہ نہ صرف اس کے اوپر یہ آ گیا تھا بلکہ اس کے اوپر صدر مملکت نے سائن بھی کر دیے تھے اور یہ اب نافذ العمل ہو چکا ہے. اور یہ بندیال صاحب کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی کیونکہ بندیال صاحب کا اور ان کے جو دیگر ججز کا خیال تھا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو اور عارف علوی صاحب کو ایسا کام کر گزرے. اور پھر عارف علوی صاحب تو مطلب وہ بیٹھے ہی عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ تو آرڈیننس فیکٹری بنے ہوتے, دڑا دڑ آرڈیننس پہ سائن اور سیکنڈز میں سائن کرتے تھے. وہ اسمبلی توڑنے والے حکم پہ بھی انہوں نے چند سیکنڈز میں سائن کر دیے تھے. لیکن اس حکومت کو ہر کام کو روکنے کے لیے وہ کو بیٹھے ہوئے جو کسی چیز کے اوپر انہوں نے سائن نہیں کرنے, وہ پھر ایک دو دفعہ واپس جاتی ہے چیز, پھر وہ اپنا ٹائم پورا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو قانون بن جائے تو بن جائے. عارف علوی صاحب رکاوٹ بن کے بیٹھے رہتے تھے. تو پہلی بار عارف علوی صاحب نے چپ کر کے سائن کر دیے اور بندیال صاحب اور ان کمپنی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ آج ایک بم تھا جب عدالت کے اندر یہ اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ہو گیا ہے, جس پر بہرحال جو فاضل بینچ تھا اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا. اس معاملے کو انہوں نے سراہا, اور کیوں سراہا اب یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ان کے لیے بڑا ایک شوق تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا اس بارے میں, کیونکہ یہ تو بڑا لگ رہا تھا نا کہ وہ کیا تھا سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سب چیزیں سنکرونائز ہو کے چل رہی تھی. تو یہ ان کے اس علم میں یہ بات نہیں تھی. خیر یہ اب معاملہ کیسے ہوا یہ بھی آپ کو سٹوری سناتے ہیں. لیکن اس جو قانون کے بننے کے بعد نواز شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے. اب نواز شریف صاحب بھی اس حوالے سے پٹیشن فائل کریں گے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو ریویو کرنے کی درخواست کریں گے, اور ممکن ہے وہ ریویو ہو جائے اور ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ تاحیات نااہلی کو بہرحال ایک غیر انسانی قانون پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو تو ہوگا ہی ہوگا, جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہوگا ہی ہوگا, لیکن ویسے اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ عمران خان کو ہوگا. کیونکہ عمران خان کے لیے تاحیات نااہلی والا راستہ جو نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ ہوئے بھی تو ایک ٹرم کے لیے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ سال کے لیے 2 سال کے لیے, تو عدالت کی مرضی ہے, لیکن پر ایک ٹرم سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکے گی. تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا. لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پاکستان میں سیاست میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے, اور یہ جتنے 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس چیز پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کم از کم مستقبل قریب میں کوئی رول نہیں ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب نواز شریف آ رہا ہے اور عمران خان جا رہا ہے, سیاست کے میدان سے جانے کی بات کریے, اقتدار سے تو وہ جا چکے. یہ اب ایک معاملہ ہے. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں. یہ 2 خبریں آپ کے ساتھ اکٹھی شیئر کرتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں صراط مستقیم پر کیسے آئے, اور یہ ہم خیال بھی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ بھی تیار ہیں, وہ کیا سٹوری ہے. صدر صاحب جو ہیں وہ تو بالکل آپ کو پتہ نا, وہ اوپر ہی بیٹھ جاتے تھے, قانون کے سائن ہی نہیں تھے کرتے. تو ہمارے ذرائع نے یہ کہنا کہ مبینہ طور پہ 3 دفعہ ملاقات کی گئی ہے جناب صدر مملکت صاحب سے, اور ان کو تفصیل سے بیٹھ کے سمجھایا گیا ہے کہ آئین اور قانون کی حدود میں رہنا کیوں ضروری ہے, ملک کے مفادات کس چیز سے وابستہ ہیں, کون سی چیز اچھے بچوں والی ہے اور کون سی چیز اچھے بچوں والی نہیں ہے. تو صدر صاحب کو ایک صراط مستقیم دکھائی گئی, تو صراط مستقیم پھر بندے کو بڑی جلدی نظر آ جاتی جب کوئی دکھانے والا ہو. تو صدر صاحب کو وہ صراط مستقیم نظر آ گئی, اور انہوں نے فوری طور پر صراط مستقیم پر چلنے کا جو ہے وہ نہ صرف عہد کیا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دیا کہ انہوں نے اس بل کے اوپر دستخط کر دیے, اور صدر صاحب کی منظوری سے وہ قانون جلدی بن گیا. نہ کرتے تو 15 دن اور لگ جاتے, لیکن بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ نہیں یہ ہو گیا ہے. اب یہ کیسے ہوا ہے, عمران خان صاحب کے سارے معاملے سے کیا لینا دینا. اچھا, ایک یہ تاثر سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس معاملے کا عمران خان صاحب کو علم نہیں ہوگا کہ صدر نے دستخط کر دیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, عمران خان صاحب کو علم تھا, اور عارف علوی صاحب نے خود فون کر کے ان کو بتایا کہ جناب یہ بات ہے اور اس طرح مجھے کہا گیا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. تو کپتان کے تو طوطے اڑ گئے, اس نے کیا ایک ہی ہو گیا. تو پھر صدر صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب مجبوری ہے, اب اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو پھر مبینہ طور پہ ذرائع کا کہنا کہ خان صاحب نے کہا کہ جب ان کو یہ بتایا صدر صاحب نے کہ یا تو مجھے یہ بہتر تھا کہ میں صراط مستقیم پہ چلوں, تو یا پھر میں گھر چلا جاؤں. تو عمران خان صاحب کے طوطے اڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں تم نے گھر نہیں جانا, تم نے اپنا ٹائم پورا کر کے جانا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیوں خان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سزائیں ہو جاتی ہیں مختلف مقدمات میں, تو سزاؤں میں جو آخری اپیل ہوتی ہے وہ تو صدر مملکت کے پاس ہوتی ہے, اور صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سزا کا نوٹس لے کے اس کو ختم کر سکتا ہے. تو تمہارا وہاں پر بیٹھے رہنا ضروری ہے, کم از کم جب تک تم ہو میرے دل کو تسلی رہے گی. تو کپتان صاحب نے بھاری دل کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کر عارف علوی صاحب کے اس جو ہے وہ عذر کو مان لیا کہ میں نے اس وجہ سے دستخط کیے جناب, اور کہا کہ نہیں تم نے ایوان صدر تم نے نہیں چھوڑنا جب تک تمہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق تم وہاں رہ سکتے ہو. تو یہ جناب خبر ہے کہ عارف علوی صاحب کو سمجھایا گیا 3 مختلف ملاقاتوں میں, ان کو سمجھ آ گئی, اور پھر انہوں نے کپتان کو فون کر کے بتایا. کپتان نے کیا کہ بیٹھے رہو,
میری نیل بھی ہو سکتی ہے، مجھے سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، تو تمہارا رہنا بڑا ضروری ہے. تو پھر اس وجہ سے یہ ہوا. اچھا، اب ہمیں ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب یہ صرف صدر مملکت سب صراط مستقیم پر چلنے کو تیار نہیں ہوئے ہیں. یہ کوئی ہم خیال جو تھے کوئی 8 کے قریب ہیں، ان میں سے بھی سنا 3 لوگ تو اب صراط مستقیم والی سائڈ پہ کا مشورہ انہوں نے پازیٹیولی سن لیا ہے، مان لیا ہے، اور یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ہیں ہی ہیں. اور پھر یہ جو بل آیا ہے جس پہ جو قانون پاس ہوا ہے، اس قانون کے آنے کے ساتھ ہی ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے ایڈوکیٹ محمد آفاق کی طرف سے، نواز شریف کی نیالی ختم کرنے کے لیے، تاحیات نیالی ختم کرنے کے لیے، اور اس پر اعتراض عائد کیا گیا رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ نیالی چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے تو ہائی کورٹ اسے ختم نہیں کر سکتی، لیکن اس اعتراضات کی سماعت ہوگی کل جسٹس باقر نجوی صاحب کی عدالت میں، اور اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوگا. وہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بات وہی ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے اور عمران خان جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.